अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की ये प्यारी सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए। अल्लाह करे यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह सुबह और शाम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपसे मैं अर्ज़ करूं कि आंखें बंद करें और तसव्वुर करें ऐसी जगह का कि जहां पर कोई दुख ना हो, ऐसी जगह का जहां पर कोई तकलीफ ना हो, ऐसी जगह का कि जहां पर कोई बीमारी ना हो, ऐसी जगह का जहां पर कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगह का तसव्वुर करें कि जहां पर मौत ना हो। आपके ज़हन में कौन सी जगह आएगी? यकीनन जन्नत का तसव्वुर आएगा। जन्नत ही वो जगह है कि जहां पर राहत है, सुकून है, नेमतें हैं, बीमारी कोई नहीं, गम कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। यकीनन जन्नत। अल्लाह अकबर। जन्नत कितना बड़ा ये अल्लाह पाक का इनाम है कि जब दुनिया में बंदा कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कोई काम करता है तो उसे सिला दिया जाता है। दुनिया वाले अपनी औकात के मुताबिक सिला देते हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की रिजा के साथ वो काम करता है कि जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तो फिर अल्लाह अपनी शान के लायक अजर अता फरमाता है और अपनी शान के लायक दुनिया में भी अजर अता फरमाता है और आखिरत में जन्नत की सूरत में अल्लाह पाक मोमिनीन को, अहले ईमान को, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके कार के मुताबिक बसर किया, फिर अल्लाह अपनी शान के लायक उन्हें जन्नत का अजर अता फरमाता है। जन्नत कितना बड़ा इनाम, और फिर इस इनाम में इनाम दर इनाम ये कि अल्लाह पाक अहले जन्नत को अपने दीदार से मुस्तफीज फरमाएगा। क्या शान है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे, जी हाँ, तो जन्नत में अल्लाह पाक की जो सबसे बड़ी नेमत अहले जन्नत को नसीब होगी वो है जन्नतियों को अल्लाह पाक का दीदार। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम भी वो आमाल की तरफ आए कि जिन आमाल के बलबोते पर बंदा जन्नत में दाखिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जन्नत के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, जन्नत में जाने वाले आमाल कौन से होने चाहिए, और फिर जन्नत कैसी है, जन्नत के कितने दराजात हैं, इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जन्नत रहेगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहें, प्रोग्राम में मुकम्मल शिरकत करने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह 8:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम होता है। सुबह रमज़ान सेगमेंट भी हम एक लेते हैं, मॉर्निंग वॉक लेते हैं। दूसरा एक और सेगमेंट भी होता है हमारे यहाँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम का हिस्सा आप कैसे बनेंगे? आप कॉल के जरिए, SMS के जरिए, कमेंट्स की सूरत में आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर्स मुलाजा फरमा रहे हैं, अगर आप चाहें तो कॉल कीजिए, आप SMS कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं 0308262600 0308262600 स्क्रीन पर आप नंबर मुलाजा फरमा रहे हैं। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका व्हाट्सएप हमारे पास आ जाएगा। इंशाअल्लाह आप व्हाट्सएप के जरिए मुबल्लिगीन से इस टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे आप जरूर हमें बताइए। आप नात खां इस्लामी भाई से अगर कलाम की फरमाइश करना चाहें तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश को भी लिया जाएगा। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन को मंच पर दावत देते हैं। मुबल्लिगीन मंच पर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ तारिक भाई होंगे। मरहबा कहते हैं तारिक भाई को। माशाअल्लाह।
علم کا فیضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیسے طارق بھائی؟ ماشاء اللہ. کیسے ٹھیک ہے؟ تشریف کی. نقیب عارف مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نقیب بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عاطف مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بن کے گھٹائے. ماشاءاللہ. عظیم بھائی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے جی. مرحبا کہتے ہیں عظیم بھائی کو. السلام علیکم. رحمت رحمان صبح مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا پیارا ٹاپک ہے. آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کا صدقہ، قرآن کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی عظیم بھائی. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنم 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 فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا جیسے یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا جیسے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. من گزر آری من مسکی زناداری چوسوئے من گزر آری چوسوئے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالت کنم
خش حیرانم سیاہ روز سیاہ ذکر دا خش حیرانم ذکر دا خش حیرانم سیاہ شد روز سیاہ پشیمانم پشیمانم یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم یا رسول اللہ نمی گویا کہ من ہستم سخدا یا رسول اللہ نمی گویا کہ من ہستم سخدا یا رسول اللہ کیا بات ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا شان ہے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا عشق و مستی میں ڈوب کر یہ کلام لکھتے ہیں، اور پھر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو انہیں اجر دیا جاتا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق کا، آپ کے عشق کا صدقہ اللہ ہم سب کو بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ ہمارے عشق رسول میں اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ اللہ کرے ہماری نسلیں عاشق رسول ہوں، اللہ کرے کہ ہماری نسلوں کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صدقہ اللہ پاک ہمیں امام جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نصیب فرمائے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی یہ ہے کہ بندے کو جنت میں لے کر جائے گی۔
جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی انشاءاللہ، کہ حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی اطاعت کرنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، انشاءاللہ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ضرور عاشقان رسول کو ملے گا، اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت فرما کے داخل جنت فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر اپنے غلاموں کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور کی رضا رب چاہ رہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں؟ حضور کب راضی ہوتے ہیں؟ کہ جب میرے آقا کی امت جنت میں داخل ہو جائے، کوئی امتی پیچھے نہ رہ جائے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انشاءاللہ یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا کی محبت دل میں یہ اضافہ ہو، حضور کی محبت کا، حضور کی عشق کا دل میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، یہ عمل جنت میں لے کر جائے گا۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی، ہم جنت کے اجمالی تعارف کی طرف جانے سے پہلے ہمیں وہ اعمال پتہ چل جائیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق یہ بڑھے، چونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ جنت میں داخلہ عشق رسول کی وجہ سے ہوگا۔ ایمان ہوگا، ایمان ہی بندے کو عاشق رسول بھی بناتا ہے، ایمان ہوگا، عشق رسول ہوگا تو بندہ داخل جنت ہوگا۔ تو وہ کون سے اعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کیا جائے کہ عشق رسول میں اضافہ ہو، اور پھر اس کا صلہ جنت کی صورت میں کس انداز میں ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ عشق رسول میں اضافہ کیسے ہو، جی تو آپ نے فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، خوش الہان نعت خان سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جائے۔ اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کو امتی پہ دیکھتا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، جنتی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں گے تو جنت ملے گی۔ لیکن حضور جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کا وہ تو بے لوث محبت ہے، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ محض عنایت ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تو جو قیامت کے دن منبر لگے ہوں گے ان پہ بھی نہیں بیٹھوں گا، کہیں میرا کوئی امتی اس کو جہنم کا حکم ہو جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے، حضور اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، جو آیت میں فرمایا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جائیں گے اور آخر میں داروغہ جہنم کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے میرا کوئی امتی رہ تو نہیں گیا، وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو نکال کے لے گئے ہیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا وہ کہے گا حضور آپ نے اپنے امتیوں کے قدموں کی خاک بھی جہنم میں نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت میں لے اللہ اکبر، جنت میں لے کے جا رسول کی، کیوں کر میرے دل میں غربت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔
سبحان اللہ. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں کل جنت میں کس طرح لے کر جائیں گی. ایک روایت کا مضمون ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے. ایک امتی کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام ندا کریں گے، آواز دیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجرت فرمائیں گے اور جائیں گے اور جا کر ان سے فرمائیں گے کہ اسے کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، فرشتے عرض کریں گے کہ اس کے اعمال جب تلے ہیں تو جہنم کا مجدہ ہے، جہنم کی طرف اس کو لے کر جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اس کے نام اعمال کو پھر تولو. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہم تو اللہ پاک کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کا حکم ہے. آواز آئے گی اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر پھر جائیں گے، پھر فرشتے لے کر جائیں گے، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا. نامہ اعمال جب تلے گا تو پھر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے اب گناہوں کا پلڑا ہلکا اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک دم شور اٹھے گا کہ واہ واہ، اب تو تمہیں جنت میں جانا ہے. اسے جنت کا مجدہ سنا دیا جائے گا کہ اب یہ جنت میں جائے گا. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگیں گے، وہ حضور کا دامن پکڑ کے کہے گا اے مشکل کشائی فرمانے والے، اے خوبصورت چہرے والے، آپ بتائیں تو صحیح کون ہے آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. اور اس پرچی پر کیا ہے؟ آقا فرمائیں گے یہ وہ تیرا درود ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت میں اضافہ کیسے ہو؟ ابھی نقیب بھائی نے بیان کیا کہ کچھ اعمال کرنے ہیں، ان میں درود پاک بھی پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، حضور کی نعتیں سننی ہے، حضور کا تذکرہ سنیں اور سیرت کا مطالعہ کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، حضور کے سفر کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، حضور کے حضر کے بارے میں پتہ ہو، حضور کی تجارت کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہو. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح، کس مبارک انداز میں پیش آتے ہیں. کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری، یہ کیا انداز ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ پتہ بھی چلے گا، اور عشق رسول میں اللہ نے چاہا تو اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جنت ہے. آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہیں بن بھی سکتے ہیں. 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر کے پروگرام کا حصہ اس انداز میں بن سکتے ہیں کہ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے، عظیم بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. نقیب بھائی آپ ہی کی طرف بڑھوں گا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جنت کا کچھ اجمالی تعارف آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ جنت کو بیان فرمایا ہے، جنتی نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی جنت کو بہت ذکر کیا. صحابہ کے سامنے اس کا بڑا ذکر ہوا ہے.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اور فرمایا اعدت للمتقین، جنت بنا دی گئی ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جنت کو پیدا کر دیا گیا، جنت ابھی بھی موجود ہے، لیکن کچھ نیکیاں اعمال بندہ ایسے کرتا ہے اور بندے کے ساتھ آزمائش آئے اس پہ صبر کرتا ہے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں جنت سے محبت اس لیے ہے کہ جنت اللہ کی پسند کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو یہ ملے گی، رب فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں، اللہ کی رضا کا مجدہ مل جائے گا۔ اب جنت میں جانے کے لیے جنتی اعمال جب ہوں گے، اللہ کرم فرمائے گا، بندے کو جنت میں بھیجے گا، تو قیامت کے میدان سے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ، حضور کی عنایتیں، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام، بندہ جنت کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ پل صراط سے گزرنا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم پہ بچھا ہوا پل ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بندہ گرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو بڑی ثابت قدمی سے وہاں سے گزر جائے گا وہ بندہ کون ہے؟ جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوگا، وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ پل صراط سے جب گزریں گے پھر جنتی دروازے آ جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ہے باب الصلاح، باب الریان، باب الجہاد، باب الصبر، باب الصدقہ، اسی طرح باب الایمن۔ یہ 6 نام تو ذکر کیے گئے، 2 نام اور ہیں، اور یہ جنتی دروازے ہیں۔ جنت کے دروازوں سے پہلے 2 جنتی چشمے ہیں، ایک سے جنتی کو پلایا جائے گا جس سے اس کی اندر کی جو دنیا ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اس کو بلغم وغیرہ اور اسی طرح قضائے حاجت جو ہوتی ہے، دوسرے یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اسی طرح پھر دوسرے چشمے سے جنتی کو نہلایا جائے گا، وہ نہائے گا تو اس کی جلد کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ فرما دے گا، وہ ندرۃ النعیم کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف آگے بڑھے گا تو جنت کے دروازے کے اندر 2 چوکھٹوں کے درمیان فرمایا گیا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر تیز سواری 500 سال تک دوڑتی رہے، سوار رہے، تو وہ جنت کا دروازے کی 2 چوکھٹوں کے درمیان کا فاصلہ طے نہیں کر سکے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب حضور کے امتی جنت میں جائیں گے اتنی کثرت سے جائیں گے کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور حضور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، پھر باہر تشریف لائیں گے اور سب کو جنت میں لے جانے کا اہتمام فرمائیں گے۔ اب جب جنت میں جائیں، حضور نے فرمایا جنت میں جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا وہ چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ سب سے روشن تارے کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں جانے والا جو بندہ ہے اس کا قد فرمایا آدم علیہ السلام جتنا اس کا قد ہوگا، 60 گز قد ہوگا لمبائی میں، اور ایک حدیث میں ہے 7 گز اور ایک میں ہے 9 گز چوڑائی میں اس کا جسم ہوگا۔ صحیح۔ اب
یہ اس کا قد ہے، اور اس کو حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عطا فرمایا جائے گا، اور وہ بندہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اس کو دل دیا جائے گا جنتیوں کو، اور گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لیے جنتی جنت میں جائیں گے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچپن میں گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا، لیکن جنت میں ان کی عمر ہمیشہ 30 سال رہے گی۔ اب جنتی جنت میں گئے اور جنتیں مختلف ہیں، اور نبی کریم کی امت پہ رحمت کیا ہے، عنایتیں کیا ہیں۔ جنتیں 8 ہیں، ایک ہے دار الجلال، ایک ہے دار السلام، ایک ہے دار القرار، ایک ہے جنت العدن، ایک ہے جنت المأوى، ایک ہے جنت الخلد، ایک ہے جنت الفردوس، اور ایک ہے جنت النعیم۔ اور حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ صوفیہ نے فرمایا وہ اس لیے بھی فرمایا کیونکہ حضور جنت الفردوس میں ہوں گے، اور نبی کریم نے اپنے پڑوس میں کن کو رہائش ملے گی وہ بھی بتایا۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و احبابی کان معی درجتی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرے، میری ازواج سے محبت کرے، میرے احباب اہل بیت سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اس کو جنت میں حضور کا پڑوس ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ بھی لوگوں کا حضور نے ذکر کیا جن کی جنت مشتاق ہے۔ حضور نے فرمایا 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، ایک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مقداد، تیسرے حضرت عمار، چوتھے حضرت سلمان۔ اچھا آیت مقدسہ نازل ہوئی طوبی لہم وحسن مآب، تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ طوبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے جنتی محل میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت کے تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ دن گزرے تو یہی آیت، اور حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طوبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑ حضرت علی کے جنتی محل میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت کے تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا میرے جنتی محل میں جڑ ہے، ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں علی کے جنتی محل میں جڑ ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان داری و دار علی غدن فی الجنت واحدۃ، فرمایا علی کا اور میرا محل جنت میں ایک ہی جگہ ہوں گے، اور یہ وہ طوبہ ہے جس کے اعلیٰ حضرت کے کیا خیالات ہیں۔ فرمایا اگر نعت نبی لکھنی ہے، حضور کی نعت لکھنی ہے تو مجھے طوبہ کی شاخ مل جائے اور میں حضور کی نعت لکھوں۔ کیا بات ہے! طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سی دی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سی دی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا بلبل رحمت زہرا سبطین کی کلیاں پھول، مولا بلبل، مولا بلبل رحمت زہرا سبطین کی کلیاں پھول، سیدھی کو فاروق سیدھی کو فاروق عثمان حیدر ہر اس کی شان۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ چلیں کہ ناظرین جنت کا تذکرہ سن کے کتنا سکون مل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو عاشقان رسول جنت میں جائیں گے یہ کیا کیفیت ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا
میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. صحابہ کرام نے کچھ باتوں کا ذکر بھی کیا, یا رسول اللہ یہ کرتا ہو یہ کرتا ہو, کبیرہ گناہ کو ذکر کیا. میرے آقا نے فرمایا ہاں میری جو شفاعت ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. یعنی نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ کرے کہ ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے. یہ ایک قاعدہ کلیہ قانون ذہن میں بٹھا لیں, جو بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ, جس کا ایمان سلامت رہا, وہ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا, اسی کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی, اور کسی کو نہیں ہے, کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے, کسی اس بندے کے لیے نہیں کہ جس کا ایمان سلب ہو گیا, جس کا ایمان برباد ہو گیا, اس کے لیے شفاعت مصطفیٰ نہیں ہوگی, بلکہ شفاعت مصطفیٰ کوئی بندہ بھی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا. وگرنہ تو حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ بہت سے لوگ شفاعت کریں گے. حاجی شفاعت کرے گا, مجاہد شفاعت کرے گا, حافظ قرآن عالم دین شفاعت کرے گا, بہت سو کی شفاعت کا ذکر ہے, لیکن اس کی شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جس کا ایمان برباد ہو جائے, جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا. تو ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرے, مالک ہمارا ایمان سلامت فرما. ایمان سلامت رہے گا تو انشاءاللہ سب کچھ نصیب ہو جائے گا. بس یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو سکے دنیا سے چلے جائیں, آگے قبر میں آقا کا دیدار ہو جائے گا, حشر میں آقا ہوں گے انشاءاللہ. آقا ہیں نا, ہمارے آقا ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے, ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ساری زندگی اگر ہم نے اپنے آقا کے گن گائے ہیں تو کل قیامت کے دن آقا ہمیں اپنی محبتوں کا صلہ عطا فرمائیں گے. وہ آقا اپنے امتیوں کو نہیں بھولتے ہیں, وہ تو معراج کی رات نہیں بھولے ہیں, وہ آقا تو دنیا میں تشریف لائے تو نہیں بھولے, وہ آقا تو ساری زندگی اپنے امتیوں کو نہیں بھولے, وہ آقا تو جہاں سفر میں ہو حضر میں ہو ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں, امت کی طرف سے قربانی فرما رہے ہیں, امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں, امت کے لیے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں, امت کے لیے کہ امت جنت میں داخل ہو جائے, امت جنت میں داخل ہو جائے. کل قیامت کے دن میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جوبن پر ہوگا, عروج پر ہوگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام سے محبت بھی, حضور کی محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طارق بھائی, جنت کے مختلف درجات کو ماشاءاللہ نقیب بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. جنت کا اعلیٰ درجہ تو بیان کر دیا کہ فردوس ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے, لیکن جنت کا ادنا درجہ پھر کون سا ہے, اس کی کیا وسعت ہے, اس کی کیا خاصیت ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رب کہ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو ارشاد ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا, تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب میں کیسے داخل ہو جاؤں, حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے ہیں, جنتی جنت میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی منازل کو پا لیا ہے, میں کیسے داخل ہو جاؤں. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہیں. اللہ دنیا کے اندر بادشاہوں کے پاس جو نعمتیں ہیں کہ اگر تجھے وہ نعمتیں دی جائیں کیا تو اس سے راضی ہے, تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب میں راضی ہوں. تو اسے ارشاد فرمایا جائے گا کہ تیرے لیے وہی ہے کہ جو دنیا میں بادشاہوں کی نعمتیں تیرے لیے وہی ہے, نہ صرف وہ اس کے مثل جو ہے اور اس کے مثل یعنی تیرے لیے وہ ہے اور اس کی مثل یعنی جس طرح دنیا کے اندر اور بھی نعمتیں کیا بات ہے, اور اس سے بڑھ کر رہے گا. تو جب رب اس کے انعامات
جیسے جب جنت کے انعامات کا ذکر کیا جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے انعامات میں جب اسے عطا کرے گا تو جو دنیا کی نعمتیں صرف یہ نہیں بلکہ اس سے 5 گنا اضافی اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ یعنی سبحان ہم اللہ. یہاں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے مزید حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہوئے کہ دیکھیں تو صرف دنیا کے نعمت کے اندر بادشاہ ہو تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑی سی آسائش ہو جائے تو بندہ سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے یار. اپنی لائف میں، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں جتنی راحت ہوتی ہے بندہ سکون اور اطمینان میں رہتا ہے. تو ادنا جنتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو بادشاہوں کو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان سے بڑھ کر اسے نعمتیں دی جائیں گی. اور وہ جب اسے نعمتیں دی جائیں گی وہ کیا بولے گا؟ اور رب کی بارگاہ میں بول اٹھے گا کہ یا رب میں راضی ہوں. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید تیرے لیے ہے. اور پھر فرمائے گا کہ تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں. تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب میں راضی ہوں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا، یا رب یہ تو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، اس کا یہ حال ہے، تو اعلیٰ درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کو عزت اور کرامت ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی. تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. یہ جنت کی نعمت کی ایک انداز میں بیان کیا گیا اور وہ کہا نا کہ یہ جو بھی کچھ ہے صرف بیان کرنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے. اور جو جنت کی نعمتیں ہیں اور جو جنت کی نعمتوں کی فراوانی اس شخص کو کہ جو جنت میں داخل ہوگا نصیب ہوگی. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے، آقا کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. ابھی ابتدان جو ہے وہ نقیب عارف بھائی نے کچھ اعمال کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں امیر علیہ سنت کی اور شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ماہ رمضان میں جنتی اعمال کا ایک پورا ایک سوالیہ ایک پیکج دیا گیا نا کہ جنتی اعمال در حقیقت وہ نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں کہ جو جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن ایک پریکٹس کے لیے کہ یہ چیزیں سامنے رکھیں اور ایک یہ ہدف بنائیں اور ماہ رمضان کی برکتیں پانے کے لیے ان اعمال کو کریں. ان میں کیا کچھ ہے؟ کچھ تو وہی جو ذکر ہوا، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آقا کریم علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت میں زندگی گزارنا. نوافل کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ اشراق چاشت ادا کریں، تہجد اوابین ادا کریں. اسی طرح قرآن پاک کا ایک سپارہ روزانہ تلاوت کریں، سورہ ملک، سورہ یاسین کی تلاوت کریں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں اور پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پاک کے ساتھ ساتھ تسبیح کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کریں. اور پھر 25 منٹ اعلیٰ حضرت الرحمہ کی 25ویں کی نسبت سے جو بڑی پیاری ترغیب دی گئی کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو مدنی چینل آپ کے پاس ہے، آپ مدنی چینل پر نشر ہونے والے پروگرام دیکھیں، بیانات سنیں، نیکی کی دعوت سنیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ ترغیب کی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ سادات کرام کی خدمت کریں، ائمہ مساجد کی خدمت کریں اور ضرورت مند جو افراد ہیں ہو سکے اپنے قریب محلے میں سے، پڑوس میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے سحری اور افطار کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو پیش کریں. تو صلہ رحمی بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بھی ہے. یہ جنتی اعمال کا ایک مجموعہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق جو ہے ماہ رمضان کی برکتیں پانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین اللہم یا رب آمین. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس ایک پیکج ہے، آئیے پیکج دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیان کی گئی نشانی یقیناً سچی ہے اور صدق پر مبنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دلچسپ نشانی بیان کی کہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرب قیامت کے اندر ظاہر ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مفہوم یہ ہے کہ دین کے نام پر دنیا طلب کرنے والے ہوں گے. اپنی دینی تشخص، اپنا دینی حلیہ اور اپنے دینی انداز کے ذریعے وہ حقیقت کے اندر دنیا کے طلبگار ہوں گے. فرمایا یہ لوگ اور یہ زمانہ جب آ جائے گا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. یعنی یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جو قرب قیامت کی نشانی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے نہایت جامع
اور اعلیٰ طریقے کے ساتھ جو ایک حدیث بیان فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الدأن من اللین السنتهم احلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کمائیں گے، یعنی حقیقتاً دین کا نام لے رہے ہوں گے مگر وہ دنیا کما رہے ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے بھیڑوں اور بکریوں کی کھالیں پہنیں گے۔ جو بھیڑ ہوتی ہے جس کو ہم قربانی پر قربان کرتے ہیں، وہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھالیں پہنیں گے، اور ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے، سنگ دل ہوں گے، سخت اور شدت اور ایسا انداز اور ایسی طبیعت رکھنے والے ہوں گے کہ جیسے بھیڑیے کی طبیعت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ آخری زمانے کے اندر یہ لوگ آئیں گے کہ بناوٹی طور پر بڑے زہد و تقوی والے ہوں گے مگر حقیقت کے اندر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو بظاہر بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں مگر حقیقتاً وہ اپنی دینداری کے ذریعے دنیا کما رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اخاف علی هذه الامه كل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجور۔ مطلب یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے اپنی اس امت کے متعلق ایک ایسے منافق کا خطرہ ہے کہ جس کی باتیں تو حکمت والی ہوں گی مگر عمل جو ہوگا وہ ظلم والا ہوگا۔ باتیں بہت اچھی ہوں گی، باتوں سے مٹھاس ہوگی، باتیں بڑی اعلیٰ، باتیں بڑی وہ کہ جو پہنچی ہوئی، مگر جو عمل ہوگا وہ ظلم والوں جیسا ہوگا، یعنی وہ عمل ظالمانہ ہوگا، عمل کے اندر حقیقی حکمت کا جو مصداق ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا، یہ وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کا آنا یہ خبر دے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آئندہ پیکیجز میں انشاءاللہ مزید ایسی روایات کو ذکر کریں گے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپ نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ سید صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، اور عظیم بھائی آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ جنت آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ اس پر ابھی گفتگو ہوئی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا پھر نیک اعمال بھی کرنے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بس کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نیک اعمال سے دور ہے، ایسا نہیں، ایمان شرط ہے، نیک اعمال لازم ہے، نیک اعمال کرنا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ اخلاق قطاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام صبح رمضان میں تمام ٹیم کو مرحبا۔ میری عرض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو باپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور نعت خان بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام۔ کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرمایا حضرت حارثہ بن نعمان کو اللہ جنت میں تلاوت قرآن اور نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے گا، جنت میں یہ کام کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماں کی خدمت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو یہ ہے کہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اور ماں کے قدموں کو چومتا ہے، ادب بجا لاتا ہے، تو پھر اس کی راہ جنت کی طرف ہموار ہو جاتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں دونوں کا ذکر کیا گیا کہ ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جی یہ بھی ذکر ہے۔ اچھا، اس طرح کی روایت بھی ہے نا کہ بھئی کہ ماں کے قدموں کو جس نے چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، جس نے باپ کے ہاتھ کو چوما، اس کے حوالے سے کچھ؟ ایسی کوئی روایت نہیں یاد ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اتنا تو ضرور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور دونوں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا
اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو دکھ پہنچا کر جہنم کے حقدار بنیں گے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اچھا بات جنت کی چل رہی ہے عاطف بھائی. دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انعامات اور کچھ چیزیں آسائشیں ہوں تو بہت ساری چیزیں جن میں ہم آسائشیں دیکھتے ہیں, انعامات دیکھتے ہیں, نعمتیں دیکھتے ہیں. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں, میں چاہوں گا جنت کی نعمتوں پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جس کا ہم کچھ پہلے ذکر کر بھی چکے ہیں کہ نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے, نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے, اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے, نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا ہے. ایسی اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو جنت عطا فرمائے گا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. بات تو وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے اعمال کے سبب جنت کمائی ہوگی, اسے کہتے ہیں یہ کسبی جنت ہے کہ نیک اعمال کیے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی. اور بعض وہ ہوں گے جنہیں جنت ہبہ کی جائے گی, یعنی وہ بھی جنت ہوگی ان کے لیے. وہ یہ ہوں گے کہ کسی شفاعت کے صدقے جو ہے وہ جنت میں چلے گئے, کسی رشتہ دار کے سبب جنت میں چلے گئے, یا جن کے چھوٹے بچے انتقال کر گئے وہ اس اولاد کے سبب جنت میں چلے گئے. اور بعض مخلوق ایسی ہوگی جس کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور اسے ایسی قوم جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت عطا ہوئی ہے, یعنی عطائی جنت. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں, چاہے وہ وہابی جنت والے ہوں, قصبی جنت والے ہوں, عطائی جنت والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار سب کو عطا فرمائے گا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بندہ نئی جگہ پر جاتا ہے مدینہ چلنے کے ناظرین, تو ایک جو ہے وہ بندے کی ایک نفسیات ہے کہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ نیا خرید کر لاؤں, کوئی خرید و فروخت کروں اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ لے کر آؤں تاکہ میرے گھر والے جو خوش ہو جائیں ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آؤں. تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خواہش پوری فرمائے گا. اور جنت میں بھی خریداری کا سلسلہ ہوگا, اور وہاں بازار ہوگا. کیسا ہوگا آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے گا نا مدینہ چلنے کے ناظرین, وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ نہ تو ختم ہونے والی ہیں. اگر لباس ہے تو وہ لباس گلنے والا نہیں ہے, نہ بوسیدہ ہونے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمائے گا وہ پرانی نہیں ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے حلیے رکھے ہیں, سرمگی آنکھیں ہوں گی, 30 سال کے نوجوان ہوں گے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جیسا کہ آپ نے سنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق جنت میں انعامات عطا فرمائے گا. اور پھر دنیا میں انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں. عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا, اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. اب مدینہ چلنے کے ناظرین ذرا سنیے وہ ممبر ہوں گے کیسے. اب آپ ذکر سنیں گے تو ہو سکتا ہے دل للچائے اور دل کی کیفیت پیدا ہو کہ کاش ہم جلد سے جلد جو ہے وہ سامان کریں. وہ ممبر کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ نور کے ممبر ہوں گے, موتی کے ممبر, یاقوت کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر, چاندی کے ممبر, اور ان میں ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا. اور ان میں کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے ادنا گمان نہیں کرے گا. جو ٹیلے پر بیٹھا ہے وہ کرسی پر بیٹھنے والے کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کو اور ایسی کیفیت کو جنت میں ختم کر دیا ہے کہ جس سے کسی جنتی کو غم ہو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے, جیسے سورج نظر آتا ہے. اور سارے اپنی اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے دیدار کریں گے کہ ایک جو ہے جنتی دوسرے جنتی کے لیے دیدار میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا, اے فلاں بن فلاں, کیا تو نے یہی عمل نہیں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے اعتبار محبت کرتے ہوئے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے اس طرح کی بات ارشاد فرمائے گا, تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا, تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا. وہ بندہ کرے گا مولا تو نے مجھے بخش نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بخش دیا ہے, میری رحمت کے صدقے ہی تو تجھے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں, اس مقام پر تو پہنچا ہے. اب پھر جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی نے نہ سونگھی ہوگی. اللہ اکبر. اور اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے. اور ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جیسے تم چاہتے ہو جہاں سے لے لو. اور پھر وہ ایک بازار میں جائیں گے, اور بازار کیا ہوگا, وہاں جو چاہیں گے خرید لیں گے, اور وہاں شاہ صاحب خرید و فروخت پیسوں سے نہیں ہوں گی.
اور فرشتے جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، دکانیں بنی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ پر دکانوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو فرشتے ایسے وہاں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور پھر وہاں سے خریدا جائے گا لیکن اس کے پیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو ان انعامات کی اور خریداری کی جو قیمت تھی جنتی دنیا میں کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر چکے، اللہ کو راضی کر چکے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ جو کسی نہ کان نے سنے ہوں گے، نہ کسی دل پر ان کا خطرہ گزرا ہوگا، اور اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اور اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی، اللہ اکبر، کہ اس کے دل سے یہ کیفیت فوراً ختم ہو جائے گی کہ اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے، بلکہ اللہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، یعنی ہوگا بظاہر وہ ادنا مقام میں، لیکن دل میں خیال آنے سے پہلے ہی دل کی کیفیت بدل جائے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں ہے، پھر وہ اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب انوار کی تجلیات ان پر پڑیں گی، اس کی زیارت کریں گی، تو پھر وہ اس کی زیارت جنتی کریں گے تو پھر ان کے چہرے کی روشنی بڑھ جائے گی، اللہ اکبر۔ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہے تو ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ابھی ہم ہیں، اور جنتی باہم جب آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ قسم کی سواریاں ہوں گی، سبحان اللہ، اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم یعنی نعمتیں، خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک کے ہوں گے، یعنی اتنا لمبا اس کا تخت ہوگا اور اس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوں گے کہ 1000 سال کی مسافت تک اسی کی خدمت کرنے والے سارے، اللہ اکبر۔ اور پھر ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ عز و جل کے وجہ کریم کا دیدار صبح و شام کرتا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، اس پر اور اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، ہم سے اٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر جنتیوں کو کوئی اور انعام نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اس جنت کے لیے کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ بے شک، کیوں تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کرے ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمیں بھی یہ جنت نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا دیدار الہی کیسا ہوگا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کیفیت تو پتہ نہیں ہے، جب کریں گے تو پھر بتائیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ خیر سے ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، جنت میں انشاءاللہ رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹی زنجیریں صف ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے مزید کال لیتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں 4-5 دن میں، تو کون سی وہ جو روایت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ہاتھوں کر کے وہ جنت میں بچہ لے جائے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا بچہ اس طرح نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بچے کے دل کا پھل لے لیا، تو اس پہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ استرجاع پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے لیے بیت الحمد بناؤ، حمد والا گھر بناؤ، تو ایسے بندوں کے لیے جنت میں بیت الحمد ہوگا۔ کیا بات ہے جی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔
عمر فاروق اتاری ہیں تالا گنگ سے، کہہ رہے ہیں نقیب بھائی سے آج ذہنی آزمائش ہے، نقیب بھائی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ نبی آتا ہو. سبحان اللہ. جی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ نبی آتا ہو. آسان ہے. جیسے تو نہیں نا، جیسے تو آپ بتائیں گے نا. کلام رضا کی طرف جائیں. سبحان اللہ. تھوڑی سی مدد کریں بغیر کچھ کہے. وہ تو میں بھی بہت کلام رضا کی طرف جائیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیا بات ہے. سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا. اچھا ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہاں پر ایک اسلام بھائی نے میسج کیا ہے عاطف بھائی کے لیے کہ عاطف بھائی ایسا شعر سنا دیں جس میں ٹھوکریں آتا ہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. کیا بات ہے جی. کال لیتے ہیں جی مزید. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. صبح رمضان آپ کا پروگرام کیا بات ہے ماشاءاللہ. مدینہ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. لم یاتی نذیر و کفی نظر ان مثلے تو نشد پیدا جانا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اگلی کال دیجئے. محمد اسلم اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اچھا جی میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. کونین میں تم سا کوئی نہیں، اس کلام کی فرمائش محمد اسحاق صاحب نے کی ہے. مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، اس کلام کی فرمائش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت کی منقبت سننی ہے جی، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. اچھا جی ایک اور میسج ہے. ماشاءاللہ صبح رمضان پروگرام بہت اچھا ہے، اگر ہو سکے تو یہ کلام سنا دیں یا نبی مجھ پر بھی ایک نگاہ کرم. اچھا جی وہ شہر محبت، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نعت خواں بھائی سے التجا ہے، نعت سنا دیں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. اللہ پاک سب مبلغین کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا جی کلام سننا ہے انہوں نے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ عظیم بھائی میری فرمائش کو لازمی پورا کریں. سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. چلیں جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ آپ کے فیس بک کے کمنٹس بھی انشاءاللہ آپ کے شامل کرتے ہیں. اکثر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور بارہا آپ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں کمنٹس کریں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہیں وقار بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. محمد شاہد قادری اتاری ہیں، بہت شکریہ. کاشف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. رضوان عباس صاحب ہیں. اچھا جی طیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عظیم بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عید پر مدنی چینل پہ اپنے مدنی منع یا مدنی منی کو ساتھ لے کر آئیں. عظیم بھائی کلام بھی سنا دیں. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. اچھا جی وقار بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بے شک جی. محمد عثمان اتاری ہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. اچھا جی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا ایک سوال مفتی صاحب کے لیے ہے لیکن چونکہ مفتی صاحب آج تشریف نہیں لائے ہیں. عاطف بھائی سے ہمارا سوال ہو چکا ہے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. کچھ میسیج ایس ایم ایس وہ ہیں، کمنٹس وہ ہیں کہ جو دعاؤں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ٹائم بھی مختصر ہے. ابھی عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے اور پھر انشاءاللہ 8:30 بجے ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ختم رسول، اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی،
اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تن سے بس ہی میرے کام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامع ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جس نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے یا اللہ اسے دوزخ سے بچا لے۔ ہم اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو، مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں، ہماری پوری ٹیم، کیمرہ مین، جتنے عاشقان رسول ہیں، یا اللہ سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، سب کو جہنم سے محفوظ فرما، سب کو جہنم سے محفوظ فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان۔